सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हम आपके पास बड़ी बड़ी खबरें लेकर आए हैं और उनके लिए हमारे पास तज्जिया करने के लिए मौजूद हैं मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब। जी फयाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। तो दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने हालिया कुछ अरसे में अपना एक फसाद बर्पा किया हुआ था, उनका एक इंतहाई हाई पावर्ड इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है जिसकी क़यादत जेंट्री बीच नाम के अमेरिकी इन्वेस्टर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आ चुके हैं। लास्ट टाइम शो में अगर आपको याद हो तो फयाज भाई ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि जेंट्री बीच पाकिस्तान आएंगे और ये डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी दोस्त हैं, उनकी इंतहाबी मुहिम में उनके साथ होते हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनके साथ सरमायाकारों का एक पूरा ग्रुप पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिहाज से वेंचर्स देख रहा है। तो आज उस लिहाज से हमारा दिन बड़ा अहम है, उसके ऊपर फयाज भाई से बात करेंगे। दूसरा, रिचर्ड गर्नेल, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने शोर डाला हुआ था कि हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है, उसने अपनी सारी ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं। और अगर हमें याद हो तो वो सारी ट्वीट्स पर कहता था कि इतने मिलियन इंप्रेशन आ गए, इतने मिलियन इंप्रेशन आ गए, और वो सारे इंप्रेशन इस टाइम गायब हो चुके हैं। तो ये क्या हुआ? तीसरी एक चीज़ फयाज भाई से उनके दौरे वजारत के ऊपर हम पूछेंगे कि मुसरत जमशेद चीमा नाम की एक खातून ने यह बोला है कि मुझे शर्म है कि मैं उस्मान बुज़दार की तर्जुमान थी। तो उनको कितनी शर्म है, ये फयाज भाई से हम सवाल का जवाब लेंगे। इसके अलावा आदिल राजा और इमरान रियाज की लड़ाई की जो असली वजह, आज वो भी हम फयाज भाई से पता करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा और उसके लिए क्या साजिशें चल रही हैं, वो भी फयाज भाई एक्सप्लेन करेंगे। तो फयाज भाई, आते हैं हम आज के पहले टॉपिक की जानिब। जेंट्री बीच पाकिस्तान आ चुका है, ट्रंप का दोस्त है, इत्तेहादी है, उसके साथ उसका बिजनेस पार्टनर भी है और वो पाकिस्तान आ गए और आपने ये न्यूज़ दी थी। आपके पास पहले बताइए ये खबरें आती किधर से? अच्छा, पहली बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात यह है, फरहान भाई खुदा का वास्ता ये मर्द मुजाहिद मर्द मैदान ना करें, मुझे एक आम इंसान रहने दो। मुझे क्या करो, मुनाफिकत से पाक एक इंसान हमारे साथ मौजूद है ना, इस पे मैं राजी हूँ। ये मेरा लक़ब जो है, मैं हर दफा सोचता हूँ कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फिर मैं भूल जाता हूँ। सानू उम्मत मुसलमान अजीम कायदा बनाओ। नहीं, मैं इसकी वजह बयान करता हूँ, मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है फयाज भाई, आज के दौर में जब हमारे हुकूमती वजीर मशीर पंजाब हुकूमत के हो जाएं, फेडरल के हो जाएं, जब मैं उनको देखता हूँ ना कि वो इस वायरस के खिलाफ इतने स्ट्रांग नहीं खड़े, तो मुझे आप ही डटे हुए नजर आते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात का करम है कि मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूँ पिछले 1.5 साल से कि जो फ्रंट फुट के ऊपर हर किस्म की कुर्बानी दे के कातलाना हमले, सोशल मीडिया पे हमले, मेरा जनाब ज़िंदगी बज़ाहिरन अजीरन की हुई होगी, लेकिन मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा के मैं खड़ा हूँ अपनी रियासत, अपना मुल्क, अपना वतन, अपनी सोनी धरती और अपनी फ़ौज और अपने अदारे और की रट के लिए। लेकिन मैं वो अज़र मजाक भी और थोड़ा सीरियस भी है। वो यार, हम गुनाहगार से लोग हैं, ठीक है ना, हमें जो ना वो इसको शौक होगा इस नकदे कोके को, ठीक है ना, ये कहलवाने का, ये सारी चीज़ें। हम आम इंसान है, हम इस सोनी धरती के गुलाम हैं। मैंने तो अपना आपको बताया, मेरी सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदक़े मुझे चीज़ों पर रखा कायम। एक नामूस रसालत, एक ख़त्म नबूवत और एक पाकिस्तान। मेरा ब्लड ग्रुप P+, पाकिस्तान प्लस। अच्छा जी, अब ये खबरें आपके पास किधर से आ रही हैं? आपने मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर का ही बता दिया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले शो में आपने मेरी सारी उम्र पॉलिटिक्स में गुजरी है। मैं 6th क्लास में सियासी कारकुन बना था, 9th में मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट लीडर बना था, 9th में निकर पहनने की उम्र होती है, 9th में मैंने पहली दफ़ा लाठी चार्ज चांदनी चौक में जनाब मुजाहरा में खाया था, 1st ईयर में पहली दफ़ा मैंने हवालात काटी थी, ठीक है। पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, पार्लियामानी पॉलिटिक्स, इलेक्शन की पॉलिटिक्स सारी की। अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदक़े मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने इकनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, मैं IT प्रोफेशनल हूँ, इंफॉर्मेशन से मोहब्बत रखता हूँ। फिर यार, हमने जो जिस पोस्ट पे हम रहे हैं, जिस सियासत के 25 साल हो गया पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैंने 2003 के अंदर पहला शो किया था, जियो के अंदर पहला शो किया, और वो शो ही इतना वायरल हुआ था, ठीक है ना, कि आपकी सोच से बाहर है। वो इतना वायरल शो हुआ था। और जिस
جو ہے نا بندے کے حوالے سے میں اور آپ اور ریاست بھی جو ہے نا لائک نہیں کرتی جس کو جو ہے نا اسی بندے کا جو ہے نا وہ پروگرام تھا. ٹھیک ہے, اب عمر ساری گزری ہے, وزیر اطلاعات رہے ہیں, ساری چیزیں پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے فرحان بھائی, ایک ایپٹیٹیوڈ بن جاتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر ہیں, آپ کے سامنے جب کوئی خبر آتی ہے نا, جی آپ ریکٹیفائی, ویریفائی, کراس ویریفیکیشن کیے بغیر آپ کے دماغ کے اندر کلک ہو جاتا ہے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے, یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے, یہ فیک ہے یا ریئل ہے, سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج, انفارمیشن, تجربہ اور دلچسپی وہ موجود ہو, تو ایک چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. ہم نے ساری چیزیں, میں نے اور آپ نے یہاں بیٹھ کے بتایا کہ بھائی جی محمد بن سلمان ہز ایکسیلنسی, آپ کے جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف, آپ کے جناب منتخب ہونے سے اگلے دن آرمی چیف وہاں پر موجود, بالکل ایسی, وہاں جا کے ساری ڈپلومیسی. کیوں ڈپلومیسی؟ کہ پاکستان ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کے جتنے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں تمام کے تمام پچھلے 1 سال سے, خصوصاً جب سے الیکشن کے بعد 8 فروری کے الیکشن کے بعد, وہ مثبت ہوئے ہیں. یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے. عام پبلک بیچاری جو نقدہ کوکا پہ ناچ رہی ہے, یا ہمارے بیچارے معصوم اوورسیز پاکستانی کے جن کو یہاں سوشل میڈیا کی بنیاد پہ بیوقوف بنایا جاتا ہے, وہ شاید چیزوں کو جج نہ کر سکے. لیکن ہم کہ جو اس فیلڈ کے اندر بھی اور کچھ اکنامکس کی شدھ بدھ رکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, اور خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور فوج ایز اے ادارہ, وہ جس طریقے سے پاکستان کو پچھلے 1 سال سے خصوصاً ہائپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے لیے کتنی قربانی دی جا رہی ہے. اور پھر اس وقت لے کے جا رہے ہیں کہ جب اس نقدہ کوکر امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز وہ سارا دن اس فوج کو, ادارے کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بدنام کرنے کے لیے اپنی شخصیت کے اندر موجود تمام کی تمام اعلیٰ رذیل اوصاف کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان کے خلاف سازشیں اور کمپین کر رہا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہے, اور حکومت اور ریاست اور ریاستی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے پاکستان کو اکنامکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. تو یہ چیزیں ساری نظر آ جاتی ہیں, سمجھ آ جاتی ہیں. تو یہ فیاض بھائی اب بتائیں نا, رچرڈ گرنیل نے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی, ٹرمپ کا بزنس پارٹنر پاکستان آ گیا, مشاہد حسین, سب سے پہلے تو مشاہد حسین سید, یار مجھے ہنسی آتی تھی جب یہ منافق اعظم سے لے کے غلیظ اعظم اور یہ جتنے اینکر, یہ جتنے نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے اور جتنے ڈالر کی تھاپ پہ ناچنے والی تھی نا, جب اس کو بلا کے شو کرتے تھے نا, ہمیں تو اس کے متعلق پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹھوڈا مارا ہوا ہے. کیوں مارا؟ سر ابنارمل, لاؤبالی. ہم نے نواز شریف کی دونوں حکومتیں جانے کی آنکھوں دیکھی, میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. 1990 کے اندر بھی جو حکومت گئی اور 99 کے اندر بھی جو حکومت گئی, یہ صاحب بہادر جو ہے نا رائٹ ہینڈ تھے, اور ان کا ایک بڑا مشہور محاورہ تھا, کڑاکے کر دیں گے. یہ اس شخص کا کڑاکے کر دیں گے. میں قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ جو ہے نا 2-3 دفعہ ان کے ساتھ میٹنگ کرنے گیا. پہلی دفعہ, دوسری دفعہ جب ان کی حکومت گئی, ہم نے پھر وہ مری روڈ کے اوپر وہ حکومت کے خلاف کمپین, بے نظیر حکومت کے خلاف دونوں دھرنے میں نے لیڈ کیے ہوئے ہیں پنڈی کے اندر, جو ساری پنڈی کے لوگ جانتے ہیں اس وقت کے. اس میں اس شخص کا کردار, اب یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے سارا کچھ کرتے کرتے اب اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹھینگنا دکھا کے پرے کیا ہوا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی چبلے مارا کرتے تھے. یار 8 مہینے ہو گئے ہیں یہ شخص ہر روز لیڈنگ ٹی وی چینل میں جناب بیٹھا شو کر رہا ہے, اور حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو سیٹ لگا رہا ہوتا تھا. چھوڑ دو نقدہ کوکا کو, اگر نہ چھوڑا تو ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, اور جس دن اس نے آنا ہے اگلے دن اس نے فون کر کے وہ جو بڑا مذاق والی بات ہے وہ بانی تحریک انصاف 2 چھوٹو جی جو کہتا تھا بانی تحریک انصاف آئے گی, وہ $2 ارب امریکہ کے منہ پہ مارے گی جی جی, اور پاکستان کا قرضہ اتارے گی. جی جی. اسی طرح یہ بھی کہتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی, آتے ہی فون کرے گی, اور پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو, بانی تحریک انصاف کو چھوڑنا پڑے گی. بالکل. لیکن کیا ہوا کیا؟ رچرڈ گرینل نے جناب آپ کے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے.
ہوا کیا؟ آپ کا جینٹری بیچ جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس کی جناب یہ معاشی اور اکنامیکل اور فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ فگر ہے، وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے، کئی معاہدوں پہ دستخط کر چکے ہیں، اور جناب آج ان کی بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی ہے، اوپنلی انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا جناب پاکستان کے ایک لیڈنگ اخبار کے اندر، جی پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی حکومت کی تعریف بھی کی، اور اب وہ پاکستان کو انتہائی امپورٹنٹ ملک کنسیڈر کر رہے ہیں۔ جناب والا کدھر گیا سارا کچھ؟ یہ ٹائیں فش اس وجہ سے ہوا کہ اوپر اللہ پاک بھی بیٹھا ہے، اور اللہ پاک عملوں کی بنیاد پہ نہیں، نیتوں کی بنیاد پہ انسان کو عزت اور ذلت دیتا ہے۔ ان کی نیت خراب ہے، اس نقدہ کوکا کی اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کی ان کی نیت خراب ہے، یہ منافق ہے۔ انہوں نے فطرے کی بنیاد پہ اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، اپنی ٹکے ماری، اپنی پیدا گیری کو ایک جناب شیلٹر دینے کے لیے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پاکستان کی ایک واضح اکثریت کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کی منافقت کی سزا ان کو دے رہا ہے۔ تو یہ فیاض بھائی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں عثمان بزدار کی ترجمان تھی۔ مجھے نا بزدار صاحب کا فون آیا والد صاحب کی تعزیت کے لیے، مجھے انہوں نے گلہ کیا کہ سائیں دیکھیں نا آپ کی وہ جو ایڈوائزر تھی اس نے میرے متعلق یہ ریمارکس دی۔ کیا بولے؟ آپ کی ایڈوائزر؟ میری ایڈوائزر۔ اچھا یہ بھی کہانی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آج بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں نا، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف۔ یار آپ جتنا قریب جائیں گے نا آپ کو اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی۔ یہ تقدس کا لبادہ اوڑھ کے جو ریئل مینر میں منافقت کے نقاب کے ساتھ جناب آتے ہیں نا سوسائٹی میں اور پولیٹکس میں، سوشل اور پولیٹیکل جناب میدان میں، وہ دنیا کے سب سے غلیظ لوگ ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنی پرسنالٹی بالکل اوپن رکھنی چاہیے، بلنٹ رکھنی چاہیے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اپنی خوبی اپنی خامی۔ یہ جو خاتون جس کا نام لیا اور جس کا گلہ کیا نا بزدار صاحب نے میرے ساتھ، 2020 کے اندر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے نا ایک انتہائی اہم جنرل لیول کے بندے کو کوئی معاملات طے کیے۔ دونوں میاں بیوی گریڈی ہیں، لالچی ہیں، جو ان کا کاروبار ہے وہ بھی سب کو پتا ہے، بانی تحریک انصاف کے ساتھ کلوز ہونے کا صرف پیسہ لگا کے، اور وہ تو ایک کرائٹیریا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے بانی تحریک انصاف پیسہ والا جی میں نے نوٹ وخا میرا موڈ بنے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کے اوپر تو جناب ان کی آئیڈیالوجی ہے بانی تحریک انصاف کی۔ یہ پیسہ لگا کے شوکت خانم میں نمل میں دے کے انہوں نے اپنی قربت لی ہوئی تھی۔ اب ادھر ہی انہوں نے کوئی دوسری اسی طرح کی ڈیل انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم بندے کے ساتھ کی۔ کیا کی کہ یار فیاض چوہان وزیر اطلاعات ہے، ہمیں جناب ایڈوائزر بنایا جائے۔ اب ایڈوائزر اور معاملے خصوصی کیبنٹ کے پراپر ممبر ہوتے ہیں، بالکل صحیح، ان کی پے، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز، ان کی دائرہ اختیار، ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں، اور کیبنٹ ممبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وزیر سے نیچے کا ان کا لیول ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ایڈوائزر ٹو انفارمیشن منسٹری کے وہ ہمیں لگایا جائے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کے اس جنرل کہ مجھے ہر تیسرے دن فون۔ اچھا میں کہانی ساری سمجھ گیا تھا۔ اچھا جو فون مجھے آ رہے تھے وہی فون بزدار صاحب کو بھی جا رہے تھے۔ اچھا بزدار صاحب تنگ تھے، بزدار صاحب اس کو ان لائک کرتے تھے سخت۔ کیا اس کی کیا وجہ تھی؟ سر پیسے، اس کو ایک بندہ لائک نہیں کرتا پی ٹی آئی کا، ایک خاتون لائک نہیں کرتی۔ لاہور کا کوئی مرد و زن پی ٹی آئی کا جناب اس کو ہر وقت لوگوں کے گھر توڑوانا، لوگوں کی عزتیں اچھلوانا، عورتوں کی جناب فیملی کی جناب میٹرز کو۔ میں ایک خاتون کا میں جانتا ہوں، اس نے کہا میری طلاق کروانے لگی تھی یہ میرے میاں کے حوالے سے۔ ایک دوسری خاتون پی ٹی آئی کی لیڈر تھی، وہ کہتی تھی یار میری واقعی طلاق کرا دی اس نے۔ اتنی میں اب کیا لفظ یوز کروں، خاتون ہے، لیکن اس نے جناب بزدار صاحب پہ پریشر۔ ایک دن بزدار صاحب نے مجھے بلا لیا، کہتے ہیں میں بندے کی نا باقی چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دو، کیا کیا انہوں نے کیا نہیں، بائی وے آف مین ایک انتہائی شریف آدمی ہے، بائی وے آف مین ایک انسان کی حیثیت سے نا سادہ آدمی۔ کہتے سائیں میری جان چھڑاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا بزدار صاحب؟ یار یہ سارا دن صبح دوپہر شام فونے کراتی ہے،
فلاں جگہ سے کہ مجھے انفارمیشن کا ایڈوائزر لگاؤ, کیبنٹ ممبر بناؤ. میں نے تو اس کو نہیں بنانا, جو مرضی کر رہے. تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ تو یار میری مدد کرو, اپنا ایڈوائزر لگا لو آپ. مجھے کہتے ہیں, میں نے کہا جناب وہ منسٹر کا ایڈوائزر ہوتا ہی نہیں, وہ تو وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے. لیگلی کوئی نہیں ہوتا. ویسے ہی لیگلی جو نا وہ چلتے ہیں. میں نے بھی کچھ 500,000 بنائے ہوئے تھے نا مختلف شعبوں کے. سائیں آپ اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر نا اس کو بنائے, میرے سر سے اتارے. بالکل. میں نے کہا سائیں میں تیار تتے تے پیر رکھنا سے فیاض چوہان 11 سنگیاں سے ہارے لے تیار. میں تو ان کو کہتا تھا, میں کہا میرے دوست ہیں, میں تو آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہوں, وزیر اعلیٰ بات کی بات ہے. تو میں کہا سائیں حکم کریں, اور یار اس کا نوٹیفکیشن اپنے سائن سے نہ نکالو اور اپنا ایڈوائزر بناؤ, میری جان چھڑاؤ. بالکل صحیح. میں گیا جناب, میں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ آن اوتھ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو جناب میں نے ترجمان ٹو منسٹر انفارمیشن پنجاب اس کو بنایا. بالکل صحیح. آج یہ کہتی ہے کہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں سی ایم بزدار کی ترجمان ہوں. تجھے ترجمان بنایا کس نے تھا؟ تو ہوتی کون ہے ترجمان؟ کم از کم یار اس بندے کا ٹھیک ہے, ریاست اس کے ساتھ جو کرتی ہے کرے, قانون کرے, اور تم نے اس کے ساتھ صبح دوپہر شام وقت گزارا, کھانا کھایا اس کے ساتھ, کھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی نقدہ کوکا تو تھا نہیں جس کو وہ طارق بشیر چیمہ صاحب بتاتے ہیں, اور ہم نے بھی آنکھوں دیکھا 20 دفعہ دیکھا ہوا ہے کہ گھر بنا کے ناشتہ کر رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, چائے کا چھوڑ پانی کا نہیں پوچھے گا اور خود کھائی جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بزدار صاحب کم از کم یہ تو نہیں تھے نا. جی جی. تو ایک پلیٹ پہ کھایا تھا, تو کم از کم شرم کریے نا باتیں کریں. اچھا فیاض بھائی, اب یوٹیوبرز کی جو یوٹیوبرز ہیں, یوٹیوبرز کی جنگ بڑی سنگین ہو چکی ہے. عادل راجہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی عمران نیاز تمہارا ویزا سلمان احمد نے تیار کروا لیا ہے, رچرڈ گرنیل سے بات کر لی ہے, تو تمہارا ویزا نہ ہمارے پاس پڑا ہے, ہم سے رابطہ کرو. پھر سلمان احمد ٹویٹ کرتا ہے کہ میرا عمران نیاز سے رابطہ نہیں ہو رہا. پھر بعد میں کہتا ہے میرا رابطہ ہو گیا عمران نیاز کے ساتھ, اور عمران نیاز کو میں نے بتا دیا کہ تمہارا ویزا ہم نے تیار کر کے رکھا ہے, بس US ایمبیسی میں قدم رکھنا ہے, اور آگے وہ پھولوں کے گلدستے لے کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے عمران نیاز صاحب آئیں, آپ کو ایئرپورٹ لے کر جاتے ہیں. لیکن عمران نیاز نے جواب میں کہا ہے کہ میرے ساتھ آج تک اتنی بری کسی نے بھی نہیں کی جو کہ سلمان احمد اور عادل راجہ نے کی ہے. تو یہ کیوں اس نے بولا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ انڈین فلمیں دیکھو نا. اچھا یہ تو سارے کروں گا نا, یہ بہت بڑے منافق ہیں, سارے بہت بڑے نصرباز ہیں. امت مسلمہ کے عظیم نصرباز کے یہ چھوٹے چھوٹے سمال نصرباز مرید ہیں یہ سارے, ٹھیک ہے نا. ان کی نصر بازیوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ ایک دوسرے کی نصر بازیاں سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. اصل مسئلہ یہ تھا کہ عادل راجہ کو پتا ہے کہ میں باہر بیٹھا ہوں, باہر بیٹھ کے میں ہر قسم کی بکواس ریاست پاکستان, جغرافیہ پاکستان, افواج پاکستان, ISI, ہر ریاست کی ریٹ پاکستان کی اس کے خلاف بھونک رہا ہوں. میری اس بھونکا بھونکی پہ مجھے ویورشپ مل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, مجھے ڈالرز مل رہے ہیں. یہ جو غلیظ اعظم ہے یہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں. بالکل صحیح. پاکستان میں بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آبلیگیشنز ہیں, کنسٹرینٹس ہیں, پابندیاں ہیں, مجبوریاں ہیں. یہ ابھی کھل کے کھیل نہیں رہا, جس کی وجہ سے اس کی ویورشپ بہرحال تھوڑا سا میرے سے کم, یا ڈالرز کا تھوڑا سا کم. اس نے کہا یہ اگر چلا گیا باہر, امریکہ میں بیٹھ کے اس نے اپنے سارے کپڑے اتار کے نا اس نے ننگا ناچ ناچنا ہے پاکستان کے خلاف اور ریاست کے خلاف. بالکل صحیح. اس کے اوپر نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے بیوقوف ترین جو پبلک ہے, انہوں نے اس کو اور آنکھوں پہ بٹھانا ہے اور ویورشپ ساری دے جانی ہے. اس نے بالکل صحیح. اس نے اس کو کہا کہ بھائی جان اس سے پہلے کہ یہ امریکن ایمبیسی جائے, اس نے ٹویٹ کر کے سوشل میڈیا پہ بتا کے پاکستان کی ریاستی اداروں کو اور ایجنسیوں کو بتا دیا کہ اے بندہ نسل لگا جائے پڑھ لو, امریکن ایمبیسی کے رستے پاجن چاروں پاسے ناکے لا دیو, جیسے آئے تو انہوں پھاڑ کے جناب تون دیو. اس کنٹیکس میں یہ عمران نیاز نے کہا ہے کہ اس سلیمان احمد نے اور انہوں نے جانا میں سب بڑی زیادتی کی. تو بات وہی ہے, ڈالرز کی ساری لڑائی ہے. بالکل صحیح. بے شرموں کی یہ ساری جناب یہ دنیا ہے, بے شرموں کا جناب یہ سارے کا سارا ماحول. یہ فیاض بھائی بلکہ ایک یوٹیوبر ہے ان کا جو کہ پاکستان میں ہی رہتا ہے, اس نے مجھے بتایا تھا, وہ کہہ رہے کہ یار پاکستان میں رہ کر میری جو کمائی ہے ابھی وہ چند $1000 ہے, لیکن اگر میں باہر چلا جاؤں اور ادھر جا کے بکواس کروں تو وہ $1,00,000 میں آ جائے گی, کیونکہ میں کھل کے بکواس کر سکتا ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے, تاریخ لکھی جا رہی ہے, آج لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے. فرحان بھائی یاد رکھیے گا, آپ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں,
یہ میری بات پوری پاکستانی کو بھی یاد رکھیں. جب تاریخ لوگ پڑھیں گے نا اور نیوٹرل انالیسس کریں گے 5 سال 8 سال 10 سال 15 سال بعد, پھر لوگ کہیں گے کہ یار ڈاکٹر فرحان ورک جو ہے نا وہ اس پاکستان کا ہیرو تھا. نہیں ابھی تو آپ کی وجہ سے بنے. جی اور یہ سارے کے سارے الو کے پٹھے, جی جی, یہ انڈین را اور انڈین فوج 76 سالوں میں پاکستان کے حوالے سے وہ کردار نہیں ادا کر سکی جو ان لوگوں نے ادا کیا. اچھا فیاض بھائی, آخری سوال جاتے جاتے, خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کو نئے خواب آ رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی دفعہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عین سے تھا, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی عین سے تھا, تو اس دفعہ بھی میرے خیال سے جو پہلا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تھا وہ بھی ابھی عین سے تھا, لیکن اب عین کی جگہ بے آ رہی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آپ کے پاس کوئی نیوز آ رہی ہے اس کے حوالے سے؟ اصل میں جناب وہ جو موجودہ کے پی کے کا جناب عین سے وزیر اعلیٰ تھا نا, وہ اس نے انصاروں کی عین غین کر دی. اس عین متاثر ہو کے انہوں نے کہا یار اب اس عین سے چڑھاؤ. سر جی اب ہے بے. ٹھیک ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ڈسکشن کی تھی, لیکن وہ بے جو ہے نا اس سے مراد ہے بستہ. بستہ جس کا بڑا ہوا پیسوں کا, روپے کا, اور وہ بستہ جائے گا یا موسیٰ مانیکا کے گھر یا جناب ابراہیم مانیکا کے ذریعے سے. جس نے ابراہیم مانیکا موسیٰ مانیکا تک پہنچا دیا بڑا بستہ, تو پھر جناب آپ کا بے کے نام سے آپ کا ایک نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس پہ ڈسکشن کی تھی, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جس دن انہوں نے علی امین گنڈا پور کو اتارا, میں 2 دفعہ ایم پی اے رہا ہوں, پارلیمنٹیرین رہا ہوں, میں نے 6 منسٹریاں ایکسرسائز کی ہیں, سیاستدان ہوں, بائی برتھ سیاستدان بنا ہوں. حالانکہ فیملی میں میرے گھر کے افراد میں سے کوئی نہیں ہے, لیکن میں چھوٹی عمر سے, اس سے بڑی انسلٹ نہیں ہوتی. انہوں نے میرے ساتھ 7 دفعہ یہ کیا 17 سالوں میں, 3 دفعہ منسٹری اور 4 دفعہ عہدوں سے. لیکن میں ایک نیک جذبے کے تحت ان کے ساتھ موجود تھا, میں نے اپنی ساری قربانیاں جاری رکھی. سیاستدان کی آپ انسلٹ کریں گے نا, علی امین گنڈا پور کی جتنی انسلٹ ہو چکی ہے نا, بالکل صحیح. میری انفارمیشن ہے کہ اس نے, اب یہ فون کرتا ہے نا کسی بیوروکریٹ کو, پچھلے 8 دنوں سے علی امین گنڈا پور کسی بیوروکریٹ کو فون کر کے کہے نا کہ جناب فلاں ملازم یا افسر کی پوسٹنگ ادھر سے ادھر کر دو, تو فون رکھنے کے بعد وہ بیوروکریٹ پہلے فون کرتا ہے اس نئے جنید اکبر کو اور باقی دائیں بائیں کو کہ ہاں جی کیا کرنا ہے. تو ادھر سے جو جواب آنا ہے, آبویسلی میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ جنید اکبر ننگی گندی گالیاں پچھلے 1 سال سے وہ اوپنلی برملا علی امین گنڈا پور کو دیتا ہے. بالکل ایسی, ٹھیک ہے نا. تو جناب صورتحال تو یہ بن چکی ہے, اور جس دن انہوں نے علی امین گنڈا پور کو اتارا وہ مزید خطرناک ہو جائے. آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. انشاءاللہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. بالکل صحیح. جو حالات بنیں گے, اور یہ سنبھالتے بھی رہے تو یہ نہیں سنبھال سکیں گے. اور آخری چیز اس کے اوپر آپ نے پوچھا نہیں لیکن میں ایڈ کر دوں, یہ جو نیا ترم خان انہوں نے بنایا نا صوبائی صدر, اس نے منافق اعظم کے جناب پروگرام کے اندر تھریٹ لگایا ہے. جی جی, ہم لانگ مارچ کریں گے, اسلام آباد آئیں گے دوبارہ سے. ہٹلر نا نیا بنا فیورر, جرمن میں نا وزیر اعظم فیورر کو کہتے ہیں. جی جی, تو وہ اس کو شوق چڑھا, وہ ایک پاگل خانے کا وزٹ کرنے چلا گیا. تو پاگل خانے میں گیا تو پہلا جو پاگل تھا نا, اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا ہے میں جرمنی کا فیورر ہوں. وہ دیکھو پتر فکر نہ کر, نواں جڑا بھی تھے آنا ہے نا, یہ سے کیا واقعہ ہے؟ یہ جنید اکبر نا تم نئے جو نا بنے صوبائی صدر. بالکل صحیح. اور بانی تحریک انصاف نے دیا ہلا شیری. ہم نے بھی 17-16 سال گزارے ہیں. بانی تحریک انصاف, میرا بڑا مشہور ایک محاورہ ہے
کہ بانی تحریک انصاف عہدہ ایک دیتا ہے اور کتے دو پیچھے لگاتے ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی چیز. دوسری چیز, تمہیں نہیں پتا کہ اس وقت اب ریاست کے حالات کیا ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ٹوٹل آپ کے 15 سے 20 دن ہے, جس کے بعد نقد کوکا کی تحریک جو ہے نا زمین بوس اور زمین دوز ہو جائے گی, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز لگے ہیں, وہ 4 5 6 اور لگ جائیں گے, 21 22 کے قریب آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے لگ جائیں گے, ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں, لگ گئے ہیں. سپریم کورٹ کے 12 فیبری کو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, اس میں آپ کے 12 ہی نئے جج لگنے والے ہیں. لگتے سارے ان کا اگلے دن حلف ہوگا. اس کے بعد ٹائیں فش انشاءاللہ. یہ فتنہ, یہ فساد, یہ نقد کوکا, یہ قیدی نمبر 420, یہ امت مسلمہ کے عظیم نو سرباز, اس کی جتنی فتنہ گری ہے اس کے بعد بھائی جان چھس ہو کے بیٹھ جائے گی. تو یہ جو نیا آیا نا پریزیڈنٹ, وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے. جو ریاست نے حشر کرنا ہے نا, تمہاری سوچ سے باہر ہے. چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے, تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں. اور آج دیکھیں آپ کے کمنٹس کی وجہ سے فیاض بھائی نے جاتے جاتے لطیفہ بھی ستایا ہے, تو کمنٹس آپ سے لازمی کر دیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.